नावल वही खुदा है। जेम्स टर्नर वो एक बिगड़ा हुआ नौजवान था। इंग्लैंड की गलियों में पला बड़ा, लेकिन तमीज़ और तहजीब से कोसों दूर था, जब तक कि उसकी ज़िंदगी में एक लड़की नहीं आई जिसका नाम मैरी था। 8 महीने तक वो उसके साथ रही, उसके पैसों पर दिन रात खाती पीती रही, लेकिन एक दिन उसे छोड़कर चली गई, किसी और के साथ। जब जेम्स ने उसे देखा तो वो बुरी तरह से टूट गया। उसने सोच लिया था कि अब वो कभी मोहब्बत या औरत पर भरोसा नहीं करेगा। एक दिन इसी तरह एक तेज रफ्तार गाड़ी में बैठा था और अचानक स्टीयरिंग के ऊपर से हाथ हटा लिए। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक्सीडेंट के हिसाब से उसे इतनी ज़्यादा चोटें नहीं लगी। अब वो एक अस्पताल में था। जब उसकी आंख खुली तो उसकी आंखों ने एक खूबसूरत चेहरा देखा, इतना खूबसूरत चेहरा कि एक टूटे हुए दिल वाले इंसान का दिल भी फिर से धड़क उठे। और वो थी मोमिना करीम, उस अस्पताल में काम करने वाली एक खूबसूरत नर्स, एक हिजाबी लड़की। जेम्स की आंखें खुली और उसने कहा कि मैं कहाँ हूँ। मोमिना ने उसे बताया कि सब ठीक है, आप परेशान नहीं हो। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन आप अस्पताल में हैं। तुम कौन हो? जेम्स ने पूछा, जबकि वो देख चुका था कि वो नर्स के कपड़ों में थी, तो जाहिर है नर्स का ही काम करती होगी। वो कहने लगी कि मैं यहाँ पर एक नर्स हूँ और जब तक आप यहाँ हैं आपका ख्याल मैं रखूँगी। अब आप आराम से लेटे रहें, डॉक्टर आपका चेकअप करेगा। जेम्स ने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता। अगर तुम नर्स हो तो मेरी मदद करो, मुझे कोई जहर का टीका लगा दो ताकि मेरी जान छूट जाए। इस बात पर मोमिना हैरान हुई और उसने कहा कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी से इतनी नफ़रत हो गई है आपको कि अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आए हैं और फिर से मरने की बातें कर रहे हैं आप। जेम्स ने उसे एक नज़र देखा और कहा कि मेरे लिए ये ज़िंदगी खूबसूरत नहीं है। हर किसी के लिए ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती। इस बात पर मोमिना हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी कि ज़िंदगी तो होती ही खूबसूरत है, लेकिन हर किसी को इसे देखने और समझने का तरीका नहीं आता। पता नहीं वो आम सी लड़की अपनी आम सी बातों से ऐसा क्या खास कह गई कि जेम्स ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का इरादा छोड़ दिया। वहाँ पर उसका इलाज हो रहा था। पैसों की कमी वैसे भी नहीं थी उसके पास, लेकिन वो जानबूझकर बार बार मोमिना को बुलाता और बार बार उसे बातें करने की कोशिश करता। उसे मोमिना की बातें, उसका अंदाज, उसका ख्याल रखने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। क्या ही अजीब बात थी कि एक दफ़ा जो दिल इतनी बुरी तरह से टूटा था, इतनी जल्दी जुड़ कैसे गया। वो ठीक हो गया और आज उसने वापस जाना था। उसने मोमिना से कहा कि आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और आपकी वजह से मैं जल्दी ठीक हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगी? इंग्लैंड में किसी को कॉफ़ी के लिए बुलाने का मतलब यही होता था कि आप उसे पसंद करते हैं और आप उसे कॉफ़ी डेट पे ले जाना चाहते हैं। मोमिना भी तो यहीं पे रहती थी। जेम्स को ये तो पता चल गया था कि वो मुसलमान है, लेकिन उसे मुसलमानों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। फिर भी उसने बड़े तरीके से पूछ लिया। उसे लगा कि शायद मोमिना इस बात को ना समझे और उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए चली जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी मासूम लड़की है। लेकिन मोमिना ने कहा कि मैं किसी के साथ डेट पर नहीं जाती, तो जेम्स चुप हो गया। वो वहाँ से चला गया। उसे नई ज़िंदगी मिली थी, लेकिन अब ये नई ज़िंदगी भी उसके काबू में नहीं थी। वो मोमिना को इस ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। ना चाहते हुए भी उसे सिर्फ एक ही हफ्ता गुजारा गया और वो फिर से वापस आ गया। मोमिना से बातें करने की कोशिश करने लगा और कहने लगा कि क्यों मुझसे दूर दूर भागती हो, ऐसा क्या करूं कि तुम्हें अपना बना लूं। उसने सीधा ही बोल दिया। मोमिना भी इस बात पे नाराज़ नहीं हुई। उसने भी जवाब में सीधी बात कहनी थी। उसने कहा कि मोमिना ने कहा कि एक तरीका है जिससे आप मुझे अपना बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो आग पर चलने के बराबर है और मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है। जेम्स ने जब ये सुना तो वो चुप हो गया और उसके बाद उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। जेम्स को मोमिना की बात समझ आ गई। वो एक मजहबी स्कॉलर के पास गया जो कि मुस्लिम थे और उसने जाकर कहा कि एक मुस्लिम लड़की से अगर किसी कैथोलिक लड़के ने शादी करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको मुसलमान होना पड़ेगा। जेम्स ने कहा कि क्या ये ज़रूरी है? क्या वो लड़की इसके बगैर मुझसे शादी नहीं करेगी? तो उस मुस्लिम मजहबी स्कॉलर ने कहा कि मेरे दोस्त, अगर वो लड़की मुसलमान है और वो इस्लाम से भटकी हुई भी है, तब भी वो तुमसे शादी नहीं करेगी जब तक कि तुम इस्लाम कबूल नहीं कर लेते हो।
اس بات پہ جیمز سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اسلام سے بھٹکی ہوئی تو نہیں لگتی مجھے، وہ تو ایک حجابی لڑکی ہے۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ پھر تو بیٹا جی آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا، اگر آپ کو اسلام قبول کرنا ہو تو آپ میرے پاس آئیے گا۔ جیمز دوبارہ مومنا کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے تمہاری بات کی سمجھ آ گئی تھی، تم نے کہا کہ مجھ سے رشتہ رکھنا ہے تو انگاروں پر چلنا ہوگا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے لیے اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں، جو تم کہو گی میں کروں گا، تمہیں مجھے سب کچھ سکھانا ہوگا، کیا پھر تو میرا ہاتھ تم تھام لو گی، مجھ سے دور دور بھاگنا اور یہ تکلف چھوڑ دو گی؟ اس بات پہ مومنا پہلے بہت حیران ہوئی اور پھر اس نے کہا کہ اگر آپ عزت سے میرے ساتھ نکاح کرنا چاہیں اور میرے لیے اسلام کے راستے پر آ جائیں اور اللہ کی محبت کو اپنا لیں تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ سب آپ دل سے کر رہے ہیں؟ تو جیمز نے کہا کہ ہاں، میں یہ سب دل سے کر رہا ہوں، اور مومنا نے ہاں کہہ دیا۔ مومنا نے ہی جیمز کو کلمہ یاد کروایا، اسلام کے اصولوں اور ضوابط کے بارے میں بتایا، اسلام سے روشناس کروایا، اور پھر انہی مذہبی اسکالر کے پاس جا کر جیمز نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ پر مومنا نے کہا کہ مجھے نام بدلنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیمز نے بھی کہا کہ یہ میرے دادا کا نام تھا، اس لیے میں اسے رکھنا چاہوں گا۔ کچھ دن بعد انہی مذہبی اسکالر کے پاس مومنا اور جیمز کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی بن چکے تھے اور آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی۔ جیمز ایک انگریز تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا، لمبے قد کا مالک تھا، جوان تھا اور اس کی نیلی نیلی آنکھیں تھیں۔ مومنا بھی کسی سے کم نہیں تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، کیونکہ وہ بھی اسی سرزمین پر پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، ہسپتال کی ہی ایک عورت نے اس کی پرورش کی تھی اور وہیں پہ کام کرتی تھی اور ادھر ہی رہتی بھی تھی۔ لیکن اب وہ جیمز کے گھر آ گئے اور جیمز نے کہا کہ اگر تم کام چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتی ہو، پر اس نے کہا کہ مجھے لوگوں کی مدد کر کے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گی۔ آج شادی کی رات تھی اور اب جیمز اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جیمز کے قدم آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ ہر قدم کے ساتھ کچھ سوچتا جاتا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، لیکن چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ اپنی منزل کو پا چکا ہو۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے دھکیلا تو سامنے مومنا سفید لباس میں بیٹھی تھی اور ہاتھ میں قرآن تھا اور لبوں پر کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ جیمز نے آہستہ سے کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مومنا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ یہ کمرہ اب تمہارا بھی ہے جیمز۔ جیمز نے کہا، کیا اب بھی مجھے جیمز کہنا ٹھیک ہوگا؟ مومنا نے جواب دیا، تمہارا نام تمہاری پہچان ہے، اسے تم نے ایمان کے بدلے نہیں چھوڑا اور مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جیمز نے ایک گہری سانس لی اور کہا، مومنا مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، میں نے آج بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا، اور سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم نے میرے اندر جو روشنی بھری ہے وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ مومنا نے نظریں جھکا لیں اور کہا، روشنی میں نے نہیں بھری، اللہ نے دی ہے، میں تو بس ایک ذریعہ بنی ہوں۔ جیمز نے قریب آ کر کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ زندگی میں سب کچھ مل چکا ہے، پیسہ، شہرت، خاندان، دوست، سب کچھ، لیکن آج جو سکون میرے دل کو ملا ہے وہ کبھی نہیں ملا۔ تم نے مجھے بتایا کہ اصل دولت ایمان ہے، اور آج میں امیر ہو چکا ہوں۔ مومنا نے اسے غور سے دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم صرف مجھ سے محبت نہ کرو، بلکہ اس ذات سے بھی جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ جیمز نے کہا، میں نے جب وہ کلمہ پڑھا تو مجھے لگا جیسے میرے دل کا بوجھ اتر گیا ہو، جیسے میں نیا انسان بن گیا ہوں۔ تم نے جو کچھ مجھے سکھایا وہ میری زندگی بدل چکا ہے۔ مومنا نے کہا، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ عمل کا بھی نام ہے، اخلاق کا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کا ہر قدم اس روشنی میں رکھنا ہوگا۔ جیمز نے مسکرا کر کہا، میرا پہلا قدم تو تم ہو اور دوسرا وہ راستہ جو تم نے دکھایا ہے۔ مومنا نے چپ چاپ قرآن بند کیا اور آہستہ سے بولی، پہلی رات ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارا یہ رشتہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ہمیں آزمائشوں میں کامیاب کرے۔ جیمز نے کہا، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ کبھی نہ چھوٹے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں اور میں ہر دن کچھ نہ کچھ نیکی سیکھتا رہوں۔ مومنا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، چلو ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں۔ جیمز نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور آنکھیں بند کر کے دعا میں شریک ہو گیا۔ دعا ختم ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ جیمز نے کہا، مومنا تم واقعی وہ پہلی لڑکی ہو جس نے میری سوچ بدل دی، میرا دل بدل دیا، تمہارے بغیر شاید میں کبھی ایمان نہ لا پاتا۔
مومنہ نے کہا، میری دعا تھی کہ اگر تم میرے نصیب میں ہو تو پہلے تم اسلام کی روشنی کو اپنا لو، اور تم نے اپنا لیا۔ جیمز نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہمارا رشتہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت تک کے لیے ہے۔ مومنہ نے کہا، یہی یقین محبت کو عبادت بنا دیتا ہے اور محبت کو مقصد دے دیتا ہے۔ جیمز نے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور کہا، تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوبصورت ہو؟ مومنہ نے نظریں نیچی کر لیں۔ خوبصورتی صرف ظاہری نہیں ہوتی جیمز، اصل خوبصورتی کردار کی ہوتی ہے۔ جیمز نے مسکرا کر کہا، تو پھر تم سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہو، کیونکہ تمہارا کردار چمکتا ہوا آئینہ ہے۔ مومنہ نے کہا، اور تم وہ مرد ہو جو آئینے میں خود کو پہچان چکا ہے۔ جیمز نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا، تمہارے دین، تمہارے جذبے اور تمہاری محبت کی لاج رکھوں گا۔ مومنہ نے کہا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ایمان کی حفاظت کروں گی، تمہیں ہر قدم پہ سچائی کا راستہ دکھاؤں گی۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی اور دلوں کی باتیں گہری ہو رہی تھیں۔ جیمز نے کہا، تم مجھے صبح فجر کے لیے جگا دینا، میں تمہارے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ مومنہ نے مسکرا کر کہا، اب تم میرے شوہر ہو، یہ میرا فرض ہے کہ تمہیں نیکی کی طرف بلاؤں۔ جیمز نے کہا، اور یہ میرا فرض ہے کہ تمہاری عزت کروں، تمہارے دین کی حرمت کا خیال رکھوں۔ مومنہ نے کہا، شادی صرف دو جسموں کا ملاپ نہیں بلکہ دو روحوں کا سفر ہے، اور ہمارا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ جیمز نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کے سامنے مثال بنیں، ایک محبت کی جو عقیدے سے جنمی، ایک عزت کی جو ایمان سے آئی ہو۔ مومنہ نے کہا، پھر ہمیں صبر اور وفا کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہوگا۔ جیمز نے کہا، میں تیار ہوں ہر آزمائش کے لیے، بس تم ساتھ رہنا۔ مومنہ نے کہا، ہمیشہ۔ اس رات کا ہر لمحہ مقدس تھا، جیسے فرشتے بھی گواہ ہوں اس محبت کے جس میں خدا کی رضا شامل ہو چکی تھی۔ صبح کا اجالا آہستہ آہستہ دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مومنہ نے آہستہ سے کہا، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ جیمز نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ چلو چلیں۔ دونوں نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیمز نے پہلی بار اللہ کے سامنے سجدہ کیا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نماز کے بعد مومنہ نے اسے دیکھ کر کہا، اب تم مکمل ہو گئے ہو۔ جیمز نے کہا، اب مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ ہوں، پہلے تو جیسے سانسیں تھیں پر زندگی نہیں تھی۔ اس دن سے ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی، ایک ایسی زندگی جو ایمان، عمل اور محبت سے جڑی تھی۔ مومنہ نے جیمز کا ہاتھ بہت حق سے تھاما تھا اور اپنائیت سے۔ اب وہ خود اس کے پاس آتی تھی، اسے بلاتی تھی، اس کی قربت میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت جتا رہی ہو، مجھے یقین نہیں ہوتا، تمہیں دیکھ کے لگتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔ مومنہ نے مسکرا کر کہا کہ شوہر سے ہی تو محبت ہوتی ہے، اب آپ میرے شوہر بن گئے ہیں، میرا سب کچھ ہے، اب ہمارے بیچ کوئی پردہ نہیں، مجھے آپ سے کچھ چھپانا نہیں ہے اور مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے، آپ کا ہاتھ تھامنا، گلے لگنا، ساتھ بیٹھنا، اچھی اچھی باتیں کرنا، یہ تو میری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، فضا میں خوشبو تھی، جیسے زمین بھی دعا کر رہی ہو کہ ان دونوں کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ مومنہ بالکنی میں کھڑی بارش کو محسوس کر رہی تھی، آسمان سے گرتے ہر قطرے کو جیسے وہ اپنے چہرے پر محسوس کرنا چاہتی ہو۔ جیمز نے دروازے سے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ مومنہ نے اپنے سر سے حجاب ہٹا دیا تھا، اس کے لمبے اور گھنے بال بارش میں بھیگ چکے تھے، وہ روشنی میں اور بھی زیادہ چمک رہے تھے، وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ جیمز آہستہ سے بولا، تم نے حجاب کیوں اتار دیا؟ مومنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ شوہر کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جیمز نے قریب آ کر کہا، تم تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہو، لیکن ایسے تو جیسے تم کسی اور ہی دنیا کی ہو۔ مومنہ نے شرما کر نظریں نیچی کر لیں، بس دل کیا بارش کو محسوس کرنے کا اور تمہارے ساتھ ان لمحوں کو بانٹنے کا۔ جیمز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، تمہارا ساتھ ہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ کچھ دنوں تک سب کچھ بہت اچھا چلتا رہا، وہ دونوں ہر نماز ساتھ پڑھتے، مومنہ جیمز کو ہر آیت کا ترجمہ سمجھاتی، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتا، اس کی ہنسی پر مرتا تھا۔ جیمز کے دل میں ایک دن عجیب سا خیال آیا جب مومنہ نے کہا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو جیمز نے سوچا کہ اگر ایسا ہے تو کیوں نہ وہ مومنہ کو اپنے دل کی ایک درینہ خواہش بتائے، وہ خواہش جو اس نے ہمیشہ سینے میں چھپائی رکھی تھی، کہ مومنہ کو کسی دن وہ لباس پہناتا جو اس کے گاؤں میں پرانے زمانے کی انگریز عورتیں پہنا کرتی تھیں، وہ لباس جو آف شولڈر ہوتا تھا، جس کی کٹنگ میں نرمی اور نفاست تھی، جو عورت کو نہ صرف خوبصورت بلکہ بے حد معصوم بھی دکھاتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ مومنہ ایسے لباس نہیں پہنتی، اس لیے اس نے یہ بات کبھی پہلے کی نہیں تھی، لیکن آج اسے لگا کہ وہ بات کر سکتا ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولا کہ مومنہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں،
تم برا تو نہیں مانو گی؟ وہ ہنس کر بولی کہ آپ شوہر ہیں، حق ہے آپ کا مجھ پر، آپ جو کہیں گے میں مانوں گی۔ اس پر جیمز کو حوصلہ ملا اور اس نے وہ ڈبہ نکالا جو اس نے بہت دن پہلے ایک دکان سے خریدا تھا، مومنا کے لیے وہ خوبصورت آف شولڈر لباس۔ مومنا نے ڈبہ کھولا اور حیرانی سے لباس کو دیکھا۔ پہلے تو اس نے کچھ نہیں کہا، پھر ایک لمحے بعد اس نے نظریں اٹھائیں اور نرمی سے بولی، کیا آپ چاہتے ہیں میں یہ پہنوں؟ وہ بولا کہ ہاں میں چاہتا ہوں، تم صرف میرے لیے اسے ایک بار پہن کر میرے سامنے آؤ۔ وہ بولی کہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے تو میں ضرور پہنوں گی۔ جیمز حیران تھا کہ مومنا نے کتنی جلدی مان لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اتنی آسانی سے مان گئی۔ وہ بولی کہ آپ میرے شوہر ہیں، میں تو آپ کی بات آپ کے بولنے سے پہلے بھی ماننے کو تیار ہوں۔ جب آپ نے خواہش ظاہر کی تو کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ جیمز کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مومنا اندر گئی اور لباس پہننے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تھوڑا سا جھجکی، لیکن پھر اس نے اپنی آنکھوں میں جیمز کی محبت کو یاد کیا اور وہ آہستہ آہستہ باہر آئی۔ جیمز جب اسے دیکھ کر رک گیا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی۔ وہ بالکل سانس لینا بھول گیا۔ وہ منظر اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ مومنا آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ اس کی گردن تھوڑی جھکی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر محبت کی روشنی تھی۔ جیمز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا کہ تم اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہو؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس لباس میں اتنی حسین لگو گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھتے رہے۔ رات کی خاموشی ان کے درمیان موسیقی بن گئی۔ مومنا کی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں اور جیمز کے لب خاموش تھے، لیکن دل کی دھڑکن بہت بلند تھی۔ وہ دونوں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، جیسے ہوا بھی ان کی محبت کی گواہ بن گئی ہو۔ ایک لمحہ یاد آیا جب جیمز نے مومنا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہ پلکیں بند کر کے مسکرا دی۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے کو صرف جسم سے نہیں روح سے محسوس کیا۔ مومنا کا لمس جیمز کے لیے کسی عبادت جیسا تھا اور جیمز کی قربت مومنا کے لیے دعا کی قبولیت تھی۔ آدھی رات گزر گئی مگر نیند نہ آئی، نہ خاموشی چھائی، بس نظروں کی زنجیر میں بندھے رہے۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنی دنیا تلاش کر رہے تھے، جیسے مومنا کی پلکوں کے نیچے جیمز کی دنیا چھپی ہو اور جیمز کی سانسوں میں مومنا کا وجود گونج رہا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہونے کی تصدیق بن چکے تھے۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، ایک ایسی رات جس میں صرف محبت تھی، وفا تھی اور ایک ایسا پاکیزہ رابطہ جو روح کو چھو کے گزرتا ہے۔ صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو جیمز نے مومنا کے چہرے پر پڑتی روشنی کو دیکھا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہارے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہوں۔ مومنا نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو کبھی بھی یہ سوال دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں اور اللہ نے ہمیں ایک ساتھ رکھا ہے، اس لیے ہماری محبت کو بھی وہی سلامت رکھے گا۔ جیمز نے سر ہلا دیا اور کہا کہ میں شکر گزار ہوں اس خدا کا جس نے مجھے تم جیسی عورت دی، اور میں اب ہر دن تمہارے ساتھ ایسے ہی جینا چاہتا ہوں جیسے یہ رات گزری۔ وہ لمحہ جیمز کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اس یاد نے اس کے اندر ایک نئی زندگی جگا دی اور اب وہ مومنا کی ہر بات کو سچ ماننے لگا، کیونکہ جو عورت اتنی محبت کر سکتی ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس رات کی روشنی ان کے رشتے کو عمر بھر کے لیے روشن کر گئی اور جیمز اب اس روشنی کو کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جیمز کے کچھ پرانے دوستوں نے رابطہ کیا۔ سنا ہے شادی کر لی ہے تو نے؟ ہاں کر لی ہے۔ تو پھر پارٹی کب دے رہا ہے؟ جب تم کہو آ جاؤ گھر پر۔ گھر پر پارٹی کون کرتا ہے یار، چل کلب چلتے ہیں۔ جیمز کو جیسے ایک لمحے کے لیے پرانی زندگی یاد آ گئی، لیکن پھر فوراً بولا، نہیں میں اب ان سب چیزوں سے دور ہو چکا ہوں۔ تم لوگ میرے گھر آؤ، میری بیوی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، تم سب کو مزہ آ جائے گا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو دن رات کلبوں میں گھومتا تھا، اب کہتا ہے گھر آ جاؤ۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ کلب نہیں جاؤں گا اور شراب نہیں پیوں گا۔ تو پھر ہم نہیں آ رہے۔ جیمز نے فون بند کر دیا۔ چہرے پر تھوڑا افسوس تھا، لیکن پھر مومنا کی طرف دیکھا اور سب بھول گیا۔ مومنا نے پوچھا کون تھا؟ دوست تھے، انہیں گھر بلایا تھا، لیکن وہ کلب جانا چاہتے تھے۔ تو تم نے انکار کر دیا؟ ہاں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ مومنا نے دعا دی، اللہ تمہیں استقامت دے۔ لیکن یہ بات وہ دونوں بھول گئے تھے کہ جیمز کی فطرت ایک مختلف زمین سے بنی تھی۔ وقت گزر گیا۔ ایک دن صبح مومنا نے آہستہ سے جیمز کو جگایا، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ساری رات جاگا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا آج۔ ایسا مت کہو، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اٹھو۔ ارے میں نے کہا نا نہیں پڑھنی مجھے نماز۔ مومنا نے اس کا بازو ہلایا۔ اٹھو پلیز، نماز پڑھ لو۔ جیمز نے بیزاری سے اٹھا، نماز پڑھ لی، لیکن جب نماز کے بعد مومنا نے پوچھا، آج دل کو سکون ملا؟ تو جیمز نے غصے سے کہا، کوئی سکون نہیں ملا مجھے، بس کر دیا کیونکہ تم نے کہا تھا۔
اور جا کر سو گیا۔ مومنا کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ دل میں بہت کچھ تھا لیکن زبان بند رہی۔ آنے والے دنوں میں جیمز کے سوال بدلنے لگے۔ 5 وقت نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ 1 وقت پڑھ لی تو کافی ہے نا؟ اللہ نے 5 وقت فرض کی ہے اس لیے ضروری ہے، پر مجھے تو ضرورت نہیں لگتی۔ 1 بار سجدہ کر لیا بس کافی ہے۔ مومنا نے اسے دوبارہ انگریزی قرآن دیا۔ تم دوبارہ پڑھو، کچھ چیزیں بار بار پڑھنے سے ہی سمجھ آتی ہیں۔ میں نے 1 بار پڑھ لیا، بار بار کیوں پڑھوں؟ پھر اس نے کہا، تم مجھے کیوں بار بار کہتی ہو کہ یہ پہنو وہ پہنو؟ میں جیسے ہوں ویسے رہنے دو نا۔ مومنا نے نرمی سے سمجھایا، یہ لباس تمہاری عبادت کی علامت ہے اور تم اب مسلمان ہو۔ پر میں تنگ آ گیا ہوں ان سب باتوں سے۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ مومنا ہر ممکن کوشش کرتی کہ جیمز کو پیار سے سمجھائے، لیکن وہ اندر سے بیزار ہونے لگا تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے، جیمز نے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا۔ مومنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کون سا فیصلہ؟ اسلام قبول کرنے کا۔ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا تھا، پر شاید میرے اندر کا انسان اب گھٹنے لگا ہے۔ تمہیں اسلام سے گھٹن ہو رہی ہے یا مجھ سے؟ یہ سب چیزیں مجھے باندھتی ہیں، تم بھی اور یہ سب اصول بھی۔ مومنا نے خاموشی اختیار کی اور کہا، اگر تمہیں مجھ سے شکایت ہے تو کہہ سکتے ہو، لیکن دین سے شکایت نہ کرو، وہ تمہیں کہیں نہیں جانے دے گا۔ تم سمجھتی ہو کہ دین سب کچھ ہے، لیکن میرے لیے سب کچھ تم تھی، اور تمہارے لیے میں نے دین لیا، پر تم اب مجھ سے صرف دین مانگتی ہو۔ مومنا نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، میں نے تم سے صرف نماز مانگی تھی، وہ بھی تمہارے حق کے لیے۔ جیمز نے رخ موڑ لیا۔ اب شاید مجھے کچھ دن تنہا رہنا ہے، خود سے بات کرنی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا، لیکن اس کے اندر ایک شدید قسم کی کشمکش جاری تھی۔ جیمز نے اپنی پسند کے کپڑے پہننے چھوڑ دیے تھے۔ اب وہ ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض شلوار کرتا پہنا کرتا۔ نہ وہ جینز پہنتا تھا، نہ جیکٹ، نہ بوٹس، نہ وہ اپنی پسند کی ٹی شرٹس خریدتا تھا۔ وہ ہر دن ایسا محسوس کرنے لگا جیسے اس کی شخصیت کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ پہلے وہ آئینے کے سامنے گھنٹوں گزارتا تھا، اب وہ خود کو پہچاننے سے بھی کتراتا تھا۔ اس نے اپنی پسند کا کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو پہلے باربیکیو، اسپیگیٹی اور فش فنگر کھایا کرتا تھا، اب اس کے سامنے ہمیشہ سالن، دال یا چپاتی ہوتی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ کھا لیتا، لیکن اس کے دل میں ایک الجھن پلتی رہتی۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، جو اس کی زندگی کا رنگ تھے، جو اس کے ساتھ ہنستے، ناچتے، شرارتیں کرتے۔ اب ان کی جگہ تسبیح، دعا اور تبلیغ کے موضوعات نے لے لی۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس رشتے میں وہی ایک فریق ہے جو قربانی دے رہا ہے۔ مومنا کی زندگی میں تو جیسے ایک نئی روشنی آ گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون، خوش اور مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن جب جیمز چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ایک پرانے دوست کا فون آیا۔ یار جیمز سن، آج رات سب جمع ہو رہے ہیں، ایک زبردست پارٹی ہے، آ رہا ہے نا؟ میں نہیں آ سکتا، تمہیں پتا ہے نا میری شادی ہو چکی ہے اور میری بیوی پسند نہیں کرے گی۔ او پلیز جیمز، تو وہ بندہ تھا جو سب سے پہلے گلاس اٹھاتا تھا، سب سے پہلے فلور پہ ناچتا تھا، اب کیا مولوی بن گیا ہے؟ بس ایک رات کی تو بات ہے، آجا، دل خوش ہو جائے گا۔ جیمز تھوڑا رکا، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، لیکن مومنا کو مت بتانا۔ اس رات اس نے مومنا سے کہا، میرے ایک دوست کی طبیعت خراب ہے، اسے ہسپتال لے جانا ہے، شاید دیر ہو جائے۔ اور وہ چلا گیا۔ وہ ساری رات وہیں رہا، ناچا، گایا، شراب پی، ہنسا، چیخا، اور خود کو کچھ دیر کے لیے آزاد محسوس کیا۔ صبح کے 5:30 بجے جب وہ گھر آیا تو مومنا اسی طرح دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف تھا۔ کہاں تھے آپ جیمز؟ فون بند کیوں کیا تھا؟ کیا آپ کو میری فکر نہیں ہوئی؟ یار تمہیں کیا لگتا ہے میں مر گیا تھا؟ میں بس دوستوں کے ساتھ تھا، ایک نارمل پارٹی تھی، کچھ بھی برا نہیں کیا، بس تھوڑا سا پیا اور مزہ کیا۔ اور میرے دوست، وہ کیا کرنے والے تھے؟ وہ پارٹی کرنے کے بعد لڑکیوں کے ساتھ جانے والے تھے۔ وہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں، ایک میرے لیے بھی بلائی گئی تھی، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، کیونکہ میری وفا صرف تمہارے لیے ہے۔ میں نے وہ گناہ نہیں کیا اور جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی۔ تمہارا بن کے گیا تو تمہارا بن کے ہی واپس آیا ہوں، پھر بھی تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہی ہو۔ جیمز نے حیران ہو کر کہا۔ اس نے ایسے کہا کہ جیسے اس نے بڑا کوئی کام کیا ہے۔ لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا کہ شراب نہیں پئیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کلب نہیں جائیں گے، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ گناہ؟ تو کیا میں جہنم میں چلا جاؤں گا؟ مومنا، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا، کیا تم مجھ سے اتنی سی آزادی بھی نہیں برداشت کر سکتی؟ آزادی کی بات نہیں ہے جیمز، یہ ایمان کی بات ہے، یہ وعدے کی بات ہے، یہ اللہ سے کیے گئے عہد کی بات ہے۔ او پلیز مومنا، ہر وقت تم اللہ اللہ کرتی رہتی ہو، میں تھک گیا ہوں اس سب سے۔ تم نے مجھے بدلا، میں نے خود کو تمہارے لیے بدلا، لیکن کیا تم نے خود کو میرے لیے بدلا؟
مومنا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اپنی خواہشیں چھوڑ دیں، میں نے تمہیں اپنا شوہر مانا، میں نے تمہیں دین سکھایا، تمہیں اپنا سب کچھ دیا، یہ سب کچھ بدلنا ہی تو تھا میرے لیے۔ تم نے مجھے میری زندگی سے دور کر دیا، میری پہچان سے دور۔ میں اب خود کو بھی نہیں پہچانتا، مجھے لگتا ہے جیسے میں نے تمہارے لیے اپنا وجود مار دیا، اور تم کہتی ہو کہ میں نے کچھ نہیں بدلا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آپ پر بوجھ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی راہ تنگ ہے، تو یہ آپ کا ایمان نہیں، یہ آپ کی نیت کی کمزوری ہے۔ جیمز کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید شراب کا اثر یا غصے کا۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری عزت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ وفادار ہوں، تو کیا یہ کافی نہیں؟ میں تمہارے لیے خدا بھی بدل دوں؟ نہیں جیمز، میں چاہتی ہوں کہ تم اللہ کے لیے مجھے چنو، نہ کہ میرے لیے اللہ کو۔ تو اب فیصلہ تم کرو مومنا، یا تو میری محبت کو رکھ لو یا اپنے خدا کو کل صبح تک سوچ لو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ جیمز جا کر بیڈ پہ گرا جیسے اس نے اپنا بوجھ اتار دیا ہو۔ مومنا پتھر بن گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے جیمز کے جوتے اتارے، اس پر کمبل اڑایا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کے رو دی۔ رات کا سناٹا، آنکھوں کی نمی، دل کی تکلیف اور خاموشی کے سائے میں، وہ ایک ایسی رات تھی جو دونوں کی زندگی بدلنے والی تھی۔ صبح ہوئی تو جیمز کا سر بھاری تھا، اسے رات کی باتیں دھندلی دھندلی یاد آ رہی تھیں۔ شراب کا نشہ بھی مکمل طور پر اترا نہیں تھا۔ اس نے کمر پر ہاتھ مارا اور کہا، مومنا چائے بنا دو، میری جان کہاں ہو تم؟ پھر ذرا زور سے کہا، مومنا پلیز چائے لے آؤ، تم جانتی ہو نا میری صبح کی شروعات کیسے ہوتی ہے۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جیمز نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا اور پھر آواز لگائی، مومنا کہاں ہو یار، معاف کر دو، جو کچھ بھی کہا تھا وہ نشے میں تھا، جان بوجھ کر نہیں کہا، جو بھی کہوں گا وہ نہیں کروں گا۔ لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ جیمز کو پریشانی ہونے لگی، وہ اٹھا اور بیڈ سے نیچے اترا اور کپ کپاتے قدموں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھا۔ اس نے سوچا شاید وہ ناراض ہو کر چپ چاپ چائے بنا رہی ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کچن سے نکل کر پورے گھر میں گھوم آیا، ہر کمرہ، ہر کونا، ہر جگہ دیکھا، لیکن مومنا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اور پھر اچانک اس کی نظر فریج پہ لگی، ایک چھوٹی سی پرچی پر پڑی۔ اس پہ صرف چند الفاظ تھے، لیکن ان الفاظ نے جیمز کے اندر زلزلہ برپا کر دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ یا میری محبت رکھ لو یا اللہ کی محبت رکھ لو۔ میں اللہ کی محبت رکھتی ہوں، اور جب آپ کے دل میں بھی اللہ کے لیے سچی محبت ہو، تب میری زندگی میں واپس آ جائیے گا، آپ کی مومنا۔ یہ پڑھ کر جیمز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ ساکت ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ مومنا اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی دنیا، اپنی عادتیں، اپنی شناخت، سب کچھ بدل دیا، صرف مومنا کے لیے، اب خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالات گونجنے لگے، کیا واقعی وہ اللہ کی خاطر مجھے چھوڑ گئی؟ کیا میری محبت اتنی معمولی تھی؟ وہ بیٹھ گیا اور اپنی پیشانی کو دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے گھر کو کیسے تبدیل کیا تھا۔ دیواروں پر جو پہلے رنگین تصویریں اور عجیب قسم کے فریمز ہوتے تھے، اب ان کی جگہ قرآنی آیات، آیت الکرسی اور صورتیں لکھی تھیں۔ وہ سب مومنا نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، اور جیمز نے کبھی ایک لفظ شکایت کا نہیں کہا۔ اس نے اپنی زندگی کا رخ موڑا صرف اس لڑکی کی خاطر۔ اس نے پرانے دوست چھوڑ دیے، پرانے شوق مار دیے، اور خود کو وہ بنایا جو مومنا چاہتی تھی۔ لیکن اب وہی مومنا اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شام ہونے لگی تو وہ ایک پرانے دوست کے پاس چلا گیا۔ اس نے سب کچھ اسے سنا دیا اور کہا، یار وہ میری محبت کو ٹھکرا کے چلی گئی۔ اتنا بھی کیا ہے اللہ کی محبت میں کہ انسان اپنے شوہر کو چھوڑ دے؟ دوست نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی مجھے کیا پتا، شاید وہ لڑکی پاگل ہے۔ تو یہ سب چھوڑ اور اب ڈپریشن میں نہ چلے جانا، ویسے کچھ مت کرنا جیسا پہلے کیا تھا۔ تو ہمیشہ ایڈونچر کا شوقین رہا ہے نا؟ ایک ٹرپ جا رہا ہے ایک خطرناک جنگل کی طرف، وہاں بہت ایڈونچر ہے، بہت مزہ آئے گا، چلو چلتے ہیں، دل بھی بہل جائے گا، اور شاید جب واپس آؤ تو اس لڑکی کو بھی عقل آ جائے اور وہ واپس آ جائے۔ جیمز نے پہلے تو منع کیا، کہا میرا دل نہیں ہے کہ کہیں جاؤں، لیکن دوستوں نے کہا، تو وہ بندہ ہے جو ہر رسک لیتا تھا، جو ایڈونچر کے لیے کچھ بھی کر جاتا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ مان گیا اور اس نے صرف مومنا کے لیے ایک وائس میل چھوڑا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، باقی کچھ بھی نہیں بولا، اور وہ ٹرپ پہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں سب بہت خوش تھے، کہے ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کے ساتھ باتوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل کی حدود میں داخل ہوئے، فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ کچھ وقت بعد پتہ چلا کہ یہ ٹرپ ایڈونچر یا مزے کے لیے نہیں،
بلکہ ایک پاگل شخص کی سازش ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جنگل کے بیچ کہیں کوئی پرانا مقبرہ چھپا ہوا ہے جس میں خزانہ دفن ہے۔ اس خزانے تک پہنچنے کے لیے وہ لوگوں کو مفت مزدور بنانا چاہتا تھا، اور یہ سارا ٹرپ صرف ان لوگوں کو اغوا کرنے کا بہانہ تھا۔ جب جیمز اور اس کے دوستوں کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کے موبائل فون لے لیے گئے، انہیں بندیوں کی طرح رکھا گیا اور ان سے مزدوری کروائی جانے لگی۔ ہر دن صبح سے شام تک ان سے پتھر توڑوائے جاتے، اور اگر کوئی انکار کرتا یا تھک کر بیٹھ جاتا تو اسے مارا جاتا، اور بعض کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا۔ کھانے کو صرف ابلی ہوئی سبزیاں اور مکئی دی جاتی۔ جیمز کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ وہ جو کل تک اپنے لیے چائے بھی خود نہیں بناتا تھا، آج زمین پر بیٹھا پتھر توڑ رہا تھا اور جسم سے خون رس رہا تھا۔ رات کو تھکے ہارے وہ لوگ ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیے جاتے، جہاں نہ روشنی ہوتی، نہ ہوا اور نہ ہی امید۔ جیمز کو اب مومنا کی ہر بات یاد آنے لگی، وہ اس کی آواز، اس کے نصیحت بھرے جملے، وہ راتیں جب وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر رویا کرتا تھا۔ اس نے کئی بار نکلنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف پہرے دار موجود تھے۔ وہ سب کچھ دیکھتے، اور اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کی سزا سب کو دی جاتی۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ وہاں سے نکلنے کی ایک ہی صورت تھی کہ انسان کی زندگی ہی ختم ہو جائے۔ جیمز اب ہر روز سوچتا تھا کہ کاش اس نے مومنا کی بات مانی ہوتی، کاش اس رات شراب نہ پی ہوتی، کاش اس نے اللہ کے نام کو مذاق نہ بنایا ہوتا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ محبت صرف ظاہری نہیں ہوتی، محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ محبت میں انسان کا دل بھی جھکنا چاہیے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ جنگل اسے آسانی سے واپس جانے نہیں دے گا۔ وہ جگہ قید خانے سے بھی بدتر تھی۔ وہ اب ہر لمحہ موت کے قریب محسوس کرتا، مگر اس کے لیے وہ موقع کب آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب رات کو تھک ہار کر جیمز سو جاتا تو اسے خوابوں میں بھی صرف مومنا ہی یاد آتی، کیسے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ جب وہ کہیں باہر جاتے تو جیمز کا ہاتھ مومنا کی کمر پہ ہی رہتا، اور اس بات سے وہ مسلسل شرماتی رہتی۔ کبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی اسے گلے سے لگاتا، کبھی پیشانی پر بوسہ دیتا، اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی تعریف کرتا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے، کتابیں پڑھتے۔ ان کی زندگی مثالی تھی، وہ ساری باتیں، مومنا کا احساس، اس کی خوشبو، جیمز کے لیے اب خواب سی بن گئی تھی کہ جو اسے دوبارہ پتہ نہیں نصیب ہوگی بھی یا نہیں۔ اب اس کے پاس یادوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یقیناً میں آپ کو وہ حصہ الگ سے لکھ کر دیتا ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں، کہانی کے تسلسل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یاد کو خوبصورتی اور لطافت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے، جہاں جیمز مومنا کے ساتھ اپنی ایک خوشگوار اور رومانٹک یاد میں کھو جاتا ہے، اور اس یاد میں صرف ان دونوں کا محبت بھرا لمحہ ہوتا ہے جس میں دنیا کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ جیمز اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور اسے وہ دن یاد آنے لگتا ہے جب وہ اور مومنا پہلی بار بارش میں بھیگتے ہوئے اس چھوٹے سے پہاڑی علاقے میں گئے تھے جہاں ارد گرد صرف سبز پہاڑ تھے۔ نیلے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے اور ہوا میں ہلکی ہلکی خوشبو تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پہاڑ کے کنارے کھڑے تھے اور مومنا ہنس رہی تھی۔ جیمز اسے بس دیکھ رہا تھا اور کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ وہ مومنا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور کہتا تھا کہ تم نے اس دنیا کو میرے لیے جنت بنا دیا ہے۔ مومنا شرماتی ہوئی اس سے کہتی کہ تم بہت جھوٹے ہو جیمز، لیکن وہ جانتی تھی کہ جیمز جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس دن مومنا نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ہلکا سا دوپٹہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ جیمز نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اگر دنیا ختم بھی ہو جائے تب بھی میں چاہوں گا کہ میری آخری سانس تمہیں دیکھتے ہوئے نکلے۔ مومنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ ہنسی اور کہا کہ تم نے مجھے اتنی محبت دی ہے کہ اب کسی چیز کی خواہش نہیں رہی۔ پھر وہ دونوں ایک چھوٹے سے لکڑی کے کیبن میں چلے گئے جو پہاڑ کی ڈھلان پر بنا تھا۔ اندر جا کر جیمز نے مومنا کو کمبل اوڑھایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آگ جل رہی تھی اور کمرے میں مدھم روشنی پھیل گئی تھی۔ مومنا نے اپنا سر جیمز کے کاندھے پہ رکھا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم کسی اور وقت میں کسی اور جگہ پیدا ہونے والے تھے جہاں صرف محبت ہوتی، جہاں دکھ درد کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ جیمز نے آہستہ سے کہا، اگر وہ جگہ کہیں ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا۔ مومنا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں جیمز، وہ جگہ یہی ہے، تمہارے ساتھ جب میں ہوتی ہوں تو یہی دنیا جنت لگتی ہے۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں، دل کی دھڑکنیں جیسے ایک ہی ردھم میں چلنے لگیں۔ جیمز نے مومنا کی ہتھیلی کو اپنے سینے پہ رکھا اور کہا کہ یہ دھڑکن تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ مومنا نے مسکرا کر کہا، اور یہ ہاتھ اب کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے رہے، خاموشی سے، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے ہر لمحہ محبت کے رنگ میں رنگ چکا ہو، جیسے وہ دنیا کی بھیڑ سے بہت دور
کسی ایسے خواب میں جی رہے ہوں جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ اس دن کی خوشبو آج بھی جیمز کے ذہن میں تازہ تھی۔ اس کی انگلیاں آج بھی مومنا کی زلفوں کو محسوس کرتی ہیں۔ اس کی پلکیں بند ہوتے ہی وہ لمحہ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ رومانس، وہ لمس، وہ قربت آج بھی اس کے دل کو گرماتے ہیں اور اسے یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر محبت سچی ہو تو یادیں کبھی نہیں مرتی۔ وہ سانس لیتی رہتی ہیں، وہ دل کی دھڑکنوں میں چھپی رہتی ہیں، وہ دعا بن کے روح میں بستی ہیں۔ ان کی مدد کے لیے یہاں کوئی آنے والا نہیں تھا۔ وہ دن رات محنت کرتے، پتھر توڑتے اور چپ چاپ ہر ستم سہتے رہے۔ ان کے چہروں سے زندگی کا نور ختم ہو چکا تھا، لیکن ان کے ہاتھوں میں اب بھی ہلکی سی امید کی لکیر باقی تھی۔ اور ادھر مومنا کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے روز سجدہ ریز ہوتی اور دل ہی دل میں جیمز کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ، اگر وہ سچ میں بدل گیا ہے، اگر وہ تیری طرف مائل ہو چکا ہے تو اسے ہدایت دے اور اسے محفوظ رکھ۔ ایک دن جیمز، جس کا جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا، جو کئی دنوں سے بغیر کسی شکایت کے سب برداشت کر رہا تھا، اچانک زمین پر بیٹھ گیا اور اسے مومنا کی بات یاد آئی۔ مومنا ہمیشہ کہتی تھی کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے تب بھی ایک در کھلا رہتا ہے، وہ در اللہ کا ہوتا ہے۔ جیمز نے دل ہی دل میں سوچا کہ مومنا ہمیشہ کہتی تھی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور جب اللہ سے مدد مانگو تو اللہ مدد بھیجتا ہے۔ یہ بات یاد کر کے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے آنسو چھپاتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا کی، مومنا کے رب، میں نے مومنا کے لیے تجھے اپنا رب بنا لیا، لیکن میں غلطی پر تھا۔ میں نے محبت کے لیے تجھے قبول کیا تھا، لیکن اب میں تجھے تیرے لیے قبول کرتا ہوں۔ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، بس تو میری مدد کر، مجھے یہاں سے نکال لے، اس عورت کے لیے نکال لے جو تیری عبادت کرتی ہے، جو تجھے اپنا سب کچھ سمجھتی ہے، جو تیرے لیے مجھے بھی چھوڑ گئی۔ میں اس کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ہی اس کی خوشی ہوں۔ وہ ایک وفادار عورت ہے، اس کے لیے مجھے یہاں سے نکال دے۔ ابھی اس نے آمین تک نہ بولا تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی جو کبھی اس جنگل میں نہ سنی گئی تھی، ایک زوردار آواز جیسے آسمان سے کچھ نیچے آ رہا ہو۔ جیمز نے اوپر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت جم گئی۔ یہ تو ہیلی کاپٹر ہے، وہ چیخا اور سب قیدی باہر کی طرف دوڑے۔ وہ سب حیران تھے کہ اتنے مہینوں کے بعد اچانک یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر آسمان سے نیچے اتر رہا تھا اور اس میں سے پولیس کے اہلکار نکلنے لگے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اتر کر پورے کیمپ پر چھا گئے۔ انہوں نے نہایت مہارت سے وہاں کے تمام گنڈوں کو قابو میں کیا اور اس پاگل شخص کو بھی گرفتار کر لیا جو ان قیدیوں سے مفت میں مزدوری کروا رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایک قیدی نے کہا۔ ہمیں تو 3 مہینے ہو گئے تھے اور کسی نے ہماری آواز تک نہ سنی۔ جیمز خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ حیران تھا کہ جس خدا سے اس نے چند لمحے پہلے دل سے دعا کی تھی، اس نے پلک جھپکتے ہی مدد بھیج دی۔ دوست اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، یار تم نے ابھی دعا کی اور وہ بھی دل سے، اور ادھر آسمان سے مدد آ گئی، یہ سب کیا تھا؟ جیمز نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولا، یہ اس عورت کی دعا کا نتیجہ ہے جس نے مجھے اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ تمام قیدیوں کو پولیس والوں نے ہسپتال پہنچایا۔ ان کی حالت نہایت خراب تھی، جسم کمزور ہو چکے تھے، ذہن بوجھل تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن چکے تھے۔ 1 ہفتہ اسپتال میں ان کا علاج جاری رہا اور پھر جب جیمز مکمل طور پر صحت یاب ہوا تو اسے اپنے گھر واپسی کی اجازت مل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کا گھر خالی ہو چکا ہوگا، شاید مومنا چلی گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا۔ جیمز، یہ مومنا کی آواز تھی۔ دروازہ مومنا نے کھولا تھا۔ وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ گھر بھی پہلے کی طرح صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ کہاں تھے آپ؟ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کے؟ میں نے کتنا انتظار کیا آپ کا۔ واپس آ گئی ہوں نا؟ جیمز نے اسے فوراً گلے لگا لیا اور روتے ہوئے بولا، نہیں مومنا، تم نہیں، میں واپس آ گیا ہوں۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تم نے اللہ کی محبت کے لیے میری محبت کو کیوں نظر انداز کر دیا، کیونکہ واقعی اللہ کی محبت ایسی ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر محبت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ پہلے میں نے تمہارے لیے اسلام قبول کیا، لیکن اب میں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ جو تم کہو گی وہی میں کروں گا، بس مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ مومنا نے بھی اسے زور سے تھاما اور کہا، میں بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں بھی تو محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں۔ دونوں گلے لگے، رونے لگے اور روتے روتے ہنسنے لگے۔ جیمز نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں اس جنگل میں قید تھا، پتھر توڑتا تھا، مارتے تھے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، زندگی ختم ہو چکی تھی، لیکن تمہارے رب نے مجھے بچا لیا۔ صرف ایک دعا سے مجھے رہائی ملی۔ مومنا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جیمز، آپ کتنے مشکل حالات سے گزر کر آئے، لیکن ان مشکل حالات نے ہی تو آپ کو وہ بنا دیا جو میں چاہتی تھی، جو اللہ چاہتا تھا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ نہ کوئی لفظ تھا، نہ کوئی شکایت، بس دل میں ایک سکون تھا کہ جو کچھ ہوا
اس میں اللہ کی رضا تھی۔ مومنہ کو جیمز کو کچھ یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب وہ خود ہی نماز کے لیے اٹھتا تھا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا کہ مومنہ گہری نیند میں ہوتی اور جیمز وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھتا ہوتا۔ وہ تسبیح کے دانے گھماتا اور مومنہ کو پیار سے دیکھتا اور دل میں کہتا کہ یہ سب تمہاری بدولت ہوا۔ مومنہ، تم نے مجھے نہ صرف انسان بنایا بلکہ ایک ایسا مرد بھی بنایا جس کے دل میں خدا بستا ہے۔ اب ان کے گھر میں سکون کا بسیرا تھا۔ ایک صبح جب مومنہ نے جیمز کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو جیمز نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا اور مومنہ کو باہوں میں بھر کر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ صرف اتنا کہہ سکا کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری زندگی کو اس عورت کے وسیلے سے مکمل کر دیا۔ مہینے گزرنے لگے اور وہ دونوں آنے والے مہمان کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جیمز نے پورے گھر کو سجانا شروع کر دیا۔ ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر کونا مومنہ کی پسند سے سجا۔ مومنہ کو کھانے کی تمنا ہوتی تو جیمز دوڑ کر لاتا، اس کا ہر ناز اٹھاتا، ہر تکلیف میں اس کے قدموں میں بیٹھتا اور اس کے پیر دباتا۔ وہ کہتا کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تم میرے وجود کا وہ حصہ ہو جو مجھے اللہ نے عطا کیا، تم میرے لیے دعا کی قبولیت ہو۔ پھر وہ دن آ گیا جب اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی، ایک ایسی بیٹی جو بالکل مومنہ جیسی تھی۔ اس کی ناک مومنہ کی طرح تھی، اس کے لب بھی اور ماتھے کی ساکھ بھی، لیکن اس کی آنکھیں بالکل جیمز جیسی تھیں، نیلی گہری اور خواب جیسی آنکھیں جنہیں دیکھ کر جیمز کو اپنے بچپن کے خواب یاد آتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میری مریم، میں تمہارے لیے اس دنیا کو جنت بنا دوں گا۔ مومنہ نے بیٹی کا نام مریم رکھا کیونکہ یہ وہ نام تھا جو نہ صرف اسلامی عقیدے میں پاکیزگی کی علامت ہے بلکہ کیتھولک عقیدے میں بھی سب سے مقدس ناموں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسا نام تھا جس میں ان دونوں کا عقیدہ بھی شامل تھا اور محبت بھی۔ جیمز جب بیٹی کو گود میں لیتا تو اس کی آنکھوں میں خوشی چھلکنے لگتی۔ وہ بار بار کہتا کہ مومنہ، تم نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، تم نے میری زندگی بدل دی اور اب یہ بچی میرے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ وہ دونوں مریم کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے۔ جیمز اکثر گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اس کے ننھے ہاتھوں کو چومتا۔ وہ کہتا کہ تم میرے دل کی دھڑکن ہو، میری امید ہو اور تم میں مجھے اپنی مومنہ نظر آتی ہیں۔ مومنہ جب اسے دیکھتی کہ وہ بیٹی کو اتنا پیار دے رہا ہے تو اس کا دل بھر آتا۔ وہ سجدے میں جا کر شکر ادا کرتی اور کہتی کہ اے اللہ، تو نے مجھے ایک شوہر دیا جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور اب تو نے مجھے ایک بیٹی دی ہے جو اس محبت کی روشن دلیل ہے۔ ان کی زندگی میں اب کوئی کمی نہ تھی۔ محبت نے ان کے درمیان جو دیواریں تھیں انہیں گرا دیا تھا۔ محبت نے ان کی روحوں کو جوڑ دیا تھا۔ اب نہ مذہب کا فرق تھا، نہ زبان کی دیوار، نہ رسم و رواج کا بوجھ، اب صرف محبت تھی اور محبت نے انہیں ایک مکمل اور خوبصورت خاندان بنا دیا۔ جیمز نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جو کبھی خدا کا انکاری تھا، وہ شخص جو صرف جسمانی دنیا کو مانتا تھا، آج وہ شخص سجدے کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور بیوی کی آنکھوں میں جنت دیکھتا ہے۔ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ جو محبت اللہ کے لیے کی جائے وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب محبت میں اخلاص ہو، وفاداری ہو اور نیت پاک ہو تو اللہ خود اس رشتے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ محبت میں اگر خودی کو ختم کر دیا جائے تو وہ عشق بن جاتی ہے اور عشق وہی کامیاب ہوتا ہے جو کسی مقصد کے لیے ہو۔ اس کہانی کا مقصد یہی ہے کہ ایک عورت اگر چاہے تو مرد کی پوری دنیا بدل سکتی ہے اور ایک مرد اگر سچا ہو تو عورت کی ہر دعا بن سکتا ہے۔ محبت جب خدا کے نام پر ہو تو وہ صرف دلوں کو نہیں بلکہ نسلوں کو بھی روشن کر جاتی ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ والسلام۔